गुफ्तगू करनी है कि यूके में माइग्रेशन के बारे में या इमिग्रेंट्स के बारे में एक इशू नेशनल सतह पर उठा हुआ है। इसकी क्या सिग्निफिकेंट है? हमने देखा कि इकॉनमी और दीगर इश्यूज के ऊपर फोकस हुआ करता था, लेकिन इसमें कितनी यानी हकीकत है कि इमिग्रेंट्स फिर एक दफा यहाँ का इशू बन गया है? कैसे वक्त में जबकि इमिग्रेंट्स की औलादों में से शबाना महमूद होम सेक्रेटरी बन जाती हैं और डेविड लेमी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इस मुल्क के, और सादिक खान बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए इमिग्रेंट्स, लंदन के पावरफुल बल्कि यूरोप के पावरफुल मेयर बन जाते हैं, सियासतदान हैं। अब एक अगेन जो यूके की नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें एक नई पार्टी, रिफॉर्म पार्टी इमर्ज हो रही है, और वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। 900 के करीब उनके काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं, उनके एमपीज हैं, और कई लाख उनके मेंबर बन चुके हैं, और जो हुकूमती सतह पर चेंजिंग आ रही है, ये हमारे लिए कितनी वरिंग है। हुकूमत अभी एक साल भी नहीं हुआ इस हुकूमत को, कि जो लेबर पार्टी की है, कि इस्लाम की हुकूमत है, लेकिन बेशुमार स्कैंडल्स की जद में है। फ्रांस में मुजाहरे हो रहे हैं, मुजाहरों की क्या वजूहात हैं, और फिर इंटरनेशनल सतह पर कतर पर हमला होता है, इसराइल करता है, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब एक जहाज पूरा भर कर वहाँ हमदर्दी के तौर पर, यकजहती के तौर पर कतर चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान पूरा पानी में डूब रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स हैं, यानी कि जजों के आपस में जो तनाजात हैं, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह को कोर्ट्स हमारी फैसले दे रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में एक अवामी एक्शन कमेटी ने एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया हुआ है। आज ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या आईनी और कानूनी मुतालबात हैं या नहीं है, आज़ाद कश्मीर का आइन क्या कहता है। मकबूजा कश्मीर में एक एमएलए है, ये मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली महराज मलिक साहब, उनको गिरफ्तार किया गया है, और पूरी मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर हड़ताल हो रही है और पिया जाम है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारफ करवाता चलूं। मुझे ज्वाइन किया है लंदन से तो कुरैशी साहब ने, फर्ड के जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से थिंक टैंक है, उन्होंने ज्वाइन किया है। एमपी हैं, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और पाकिस्तान के हवाले से और यहाँ की कम्युनिटी को बड़ा अच्छा समझते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मुसन्नफ हैं। वेलकम तो कुरैशी साहब। सरदार राज़िक थैंक खान यू जी। एडवोकेट साहब मेरे प्रोग्रामों में पहले भी शिरकत करते रहे। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, और इमरान खान और नईम मई के जितने भी मुकदमात हैं, ये पीटीआई के मुकदमात हैं, या फिर शेख रशीद या फिर परवेज अलाई के मुकदमात में भी वकील थे। उनसे आज पाकिस्तान में जो जज हैं, यानी खास करके हाई कोर्ट के जज हैं सरफराज डोगर साहब, उनके दरमियान, और ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं ईमान मिजारी, उनके दरमियान बड़े ताहत जुमलों का आज तबादला हुआ है। और फिर दो जजों ने खत लिखा है, यानी जो चीफ जस्टिस आमिर डोगर साहब हैं या सरफराज डोगर साहब हैं, उनके हवाले से इसकी क्या सिग्निफिकेंट है। और जो सुप्रीम कोर्ट की दो सुप्रीम कोर्ट बन गई हैं, उनमें जो आने वाले मुकदमात हैं, छुट्टियां खत्म हो गई हैं, वो किस तरह के मुकदमात हैं, और आइंदा हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। चौधरी अजीज साहब रतालवी जो है, एडवोकेट कोटली आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। बड़े सीनियर वकील हैं, हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर के, सुप्रीम कोर्ट के, और फिर जितने भी सियासी मुकदमात हैं, बल्कि एक कत्ल के मुकदमे में भी ये एक वकील है, जो एक सियासी शख्सियत का कत्ल है, उसकी तफसील भी इनसे जानेंगे। और कानूनी और आइनी, जैसे कि आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक हड़ताल की कॉल दी हुई है 29 सितंबर से, तो उस हवाले से आज़ाद कश्मीर की सारी पार्टियां उन्हें कहती है कि ये कहीं बैरूनी फंडेड है। इसमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो कुरैशी साहब ये फरमाइएगा, ये जो यूके में जो इमिग्रेशन है, इस हवाले से एक नेशनल डिबेट शुरू हो गई है,
اور پھر ایک ایسے وقت میں جبکہ مائگریشن یا امیگرینٹس کے حوالے سے یہاں پر ایک تحریک چل رہی ہے، ایک سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے کہ برٹش جاب فار برٹش پیپل، اس طرح کی باتیں ہم نے بورس جانسن کے دور میں بھی سنی ہے اور مختلف ٹائموں میں یہ ایشو اٹھتا رہتا ہے. اور پھر شبانہ محمود جو امیگرینٹس ہیں کی بیٹی ہیں، وہ یہاں کی ہوم سیکرٹری بن جاتی ہیں. اس ساری ڈیولپمنٹس کو پھر لیبر پارٹی کے لیے جو سکینڈلز آئے ہیں، جس میں اینجلا رائنر جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کا سکینڈل آیا ہے کرپشن کا مبینہ طور پر، تو یہ ساری ڈیولپمنٹس آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. شراز صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اہل بیت کے چینل کے ذریعے سے یہ بہت ہی ایک اہم جو پروگرام ہے جو پیش رفت ہو رہی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے بہت اچھے پینلسٹ کو بلایا. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو امیگریشن والا معاملہ ہے یہ کوئی نیا تو نہیں ہے. یہ تو ہم 70-80 کی دہائی سے سن رہے ہیں. پھر جو ہمارے ہاں اپرچونسٹ اور جو پاپولسٹ پولیٹیشینز ہیں جو وہ چورن بیچتے ہیں، جو کہ ان کے سیاسی مزاج اور سیاسی کردار کا وہ احاطہ کرتے ہیں اور جس سے ان کو سیاسی مفاد ہوتا ہے. اور میرے خیال میں امیگریشن ایک ایسی چیز ہے جو پورے یورپ میں وہ بک رہی ہے، بلکہ یورپ میں نہیں، میں سمجھتا ہوں امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بیچا کیونکہ وہ بھی پاپولسٹ پولیٹیشین ہے. اور یہاں جو ہمارے ہاں بورس جانسن آئے وہ بھی ایک پاپولسٹ پولیٹیشین تھے، انہوں نے بھی اس کو بیچا. اور میں تو اس کو بالکل 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں تمام جو ہماری سیاسی پارٹی ہیں، چاہے وہ مین سٹریم ہے یا سپریمیسسٹ کی پارٹیز ہیں یا رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں، اس میں تمام کا ایک کردار ہے. یہ اپنے آپ کو اس سے بالکل ماورا نہیں سمجھ سکتے لیبر پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی. ان دونوں پارٹیوں نے جب بھی یہ اقتدار میں آتی ہیں تو یہ امیگریشن کا کارڈ کھیلتی ہیں. اور ابھی کیونکہ بین الاقوامی طور پر جس طرح میرے خیال میں توجہ ہمارے ناظرین کی مبذول کروانے کی ضرورت ہے، میڈیا کو اس وقت جس قدر تنقید کا سامنا تھا یا میڈیا جس قدر تنقید اس وقت اسرائیل پر کر رہا تھا، یہ 2 پوائنٹ ہیں. ایک، میڈیا پر تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے کوئی افیکٹو رول نہیں پلے کیا ہے جو غازن جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور دوسری تنقید ہو رہی تھی سیاستدانوں پر کہ یہ بھی کوئی افیکٹو رول پلے نہیں کر رہے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، جب کبھی مسلمان ملکوں میں کوئی ایسی بات ہوتی تھی اس سے 0.0001% بھی کوئی ایسا ایکشن ہو جاتا غلط تو اس پر یہ ریزولوشن پاس کر کے فوراً مسلمان ممالک جیسے لیبیا ہے، عراق ہے، شام ہے، افغانستان ہے، ان پر حملے کر دیتے تھے. تو جہاں اب ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شہید کر دیا، عورتوں کو شہید کر دیا، تو اس طرف کچھ میڈیا نے اب توجہ مبذول کی ہے اپنی، اور کچھ سیاستدان بھی اب اس طرف بڑے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی گیم ہے اور وی آٹ ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ کہ اس اصل مسئلہ جو ہے پوری دنیا میں اس وقت جس سے ہمارے میڈیا، ہمارے کچھ پولیٹیشین، ہماری یونیورسٹیز، ہماری آرڈنری پبلک ملینز کے حساب سے باہر نکل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دو. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں امیگریشن کی، یہ نہ حکومت اس کو کنٹرول کر سکتی ہے. یہ لکھ لیں ابھی آج ہی، چاہے یہ کنزرویٹو پارٹی تھی ان کے دنوں میں ہم جی اس کو 16% پہ لے آئیں گے، ہم ان کو 5% پہ لے آئیں گے، ہم ان کو 10,000 پہ لے جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکے. امیگریشن بڑی وہ وجہ کیا تھی کہ ہم لوگ اپنے داخلی معاملات میں توجہ دینے کی بجائے ہماری تعلیم جو ہے اس کا بیڑا گرک ہو چکا ہے. یہاں پر آج آپ نے سنا ہوگا کہ 2 یونیورسٹیاں آج مرج ہو رہی ہیں. کیوں کہ کینٹ یونیورسٹی جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جا رہی تھی. یہ حالت ہوگی ہماری یونیورسٹیوں کی. ہمارے ایم ایچ ایس کو دیکھیں، آپ 9-10 گھنٹے جو ہے وہ جا کر جو اے این ای ہے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اسپتالوں کا وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ آج بلائیں کسی ایمبولینس کو تو وہ کتنی دیر سے آتی ہے، وقت پر پہنچ نہیں سکتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ خود لیں، اپنا اوبر لیں، گاڑی لیں اور وہاں پہنچیں. آپ 8-9-10 گھنٹے وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ این ایچ ایس کی حالت ہے. ہمارے پاس جو ریلویز ہے اس کی حالت دیکھ لیں. ہماری جو آرڈینری جو پبلک سٹینڈرڈ ہوتا تھا، ہمارا اسٹیٹسمین شپ ہوتی تھی. بورس جانسن پارلیمنٹ کے اندر 10 دفعہ جھوٹ بول گیا کہ جنہیں میں نے پارٹیاں نہیں کی ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، تو اس کو 10 دفعہ جو ہے وہ کہہ کے اس کے بعد جا کے وہ کہیں اس نے جو ہے وہ اپنا اس سے
اس کو نکالنا پڑا, پارٹی نے اس کو نکال دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں سٹینڈرڈز وہ لو ہو چکے ہیں یہاں پر. یورپ کے سٹینڈرڈز وہ نہیں, اسٹیٹسمین شپ وہ قطر نہیں رہی ہے. اب یہ صرف اور صرف اس غازن سچویشن سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ نیا کام شروع کیا. اور یہ قطر پر بھی جو حملہ ہوا ہے یہ صرف قطر پر نہیں ہے, یہ پوری اسلامی دنیا پر ہے. آج اگر یہ سمجھیں کہ جی قطر پر ہوا ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا, یہ دوسرے ممالک نیکسٹ ان کی باری ہے. ایران پر ہوا کیا ہو گیا ہے, قطر پر ہوا کیا ہو گیا ہے, غزہ فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا کیا ہوا, شام پر حملے ہوئے کیا ہوا. کل کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کی باری آتی ہے, سعودی عرب کی باری آتی ہے, تو کیا کریں گے یہ. تو یہ توجہ ہٹانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں, وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں غزہ کی سچویشن میں. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. دوسرا جو پوائنٹ, جی میں ادھر ہی آ رہا تھا. اب ہے دوسرا پوائنٹ آپ کا شبانہ محمود والا. دیکھیے جب اوباما آئے تو کیا ہوا, جو کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا انہوں نے وہ بلیک پریزیڈنٹ لا کر وہ انہوں نے اس سے کروا لیا. جب ہمارے ہاں ایشین ہوم سیکرٹری بنے ہیں, ہمارے ایشین پرائم منسٹر بنے یہاں پر, وہ انڈین نجات جو تھے, تو وزیر داخلہ ہو یا وزیر اعظم, جی رشی سونک وغیرہ, یہ سارے میں نام بھی کسی کو لینا چاہ رہا تھا, پریٹی پٹیل, یس جی پٹیل, تو میں نام نہیں لینا, جب یہ بنے ہیں تو جو کام کوئی بھی گورا سیاستدان یا وزیر داخلہ نہ کر سکتا تھا, وزیر اعظم نہیں کر سکتا تھا, انہوں نے وہ ان ایشین سے امیگریشن پر کروا لیے. اب بھی یہ وزیر داخلہ, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ پورٹ فولیو ہے. ان کو اللہ کرے کہ وہ اس ملک کے مفاد کے لیے کام کر سکیں. ہماری طرف سے ہماری بہن ہے, ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے. لیکن بھیا نوٹ کر لیں کہ یہ ایشین اور مسلمان کو لا کر یہ ایسے فیصلے کروائیں گے جو کہ اینٹی مسلم اور اینٹی بی ایم ای ہوں گے. اچھا, let me ask you one question. What needs to be done the immigrants as we are? لیکن ہم نے دیکھا کہ 12 ربیع الاول بنایا گیا. جب 12 ربیع الاول بنایا گیا تو یہاں لندن میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پارلیمنٹ اسکوائر کے باہر 2 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا غزہ کے مسلمانوں کے لیے, اور ایک تنظیم ہے وہ بین بھی ہو گئی, کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. اچھا, but the fact of the matter is the work what Muslims should take the initiative and lead. Instead of we leading the way, they are leading the way. The indigenous community جن کے اوپر ہم اعتراض بھی کرتے ہیں, وہ اس کی اونرشپ لے رہے ہیں کہ غزہ میں یہ ہو رہا ہے. But my question to you is this, sir, کہ when we talking about Pakistani یا Indian یا Bangladeshi origin as immigrants, what we are here now, we don't show any interest in politics. If we don't show any interest or take part in the politics, then obviously this vacuum will be filled by the other peoples. So ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں اپنی ووٹیں ضائع کر دیتے ہیں, سیاست میں حصہ نہیں لیتے ہیں, تو what will be your message to them then? کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ملک تو ہمارا ہے, ہم برٹش ہیں, ہم نے مرنا یہاں ہے, جینا یہاں ہے, ہماری اولادیں یہاں پر ہیں, سارا کچھ یہاں پر ہے. جب بوڑھے ہوتے ہیں بیک کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پیسے کما لیں گے پھر ہم واپس چلے جائیں گے, اپنے ملک میں رہیں گے. لیکن دیٹ ٹائم ول نیور کم بیکاز دا ہیلتھ ایشو کمس اینڈ دین بندہ کہتا ہے یار نہیں ادھر ہی رہنا, جی تو اولاد ہے. تو ہماری جو اولادیں ہیں وہ سیاست میں نہیں آ رہی ہیں. ہماری جو سوشل گیدرنگ ہوتی ہیں, ریلیجیس گیدرنگ ہوتی ہیں, دیٹ اسپیسیفکلی ٹو ارن دی منی اور to talk about Pakistan, and there is no relevance or ownership of this country. Well, that's a very important question, and I have this is a multi-dimensional question, so اس کا آنسر بھی ملٹی ڈائمینشنل ہی ہوگا. دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسا قطعا نہیں ہے کہ پاکستانی یا مسلمان پولیٹکس میں نہیں آتے ہیں. آپ کے ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز اور ہاؤس آف کامنز کی جو ممبرشپ ہے, یا ہمارے جو میئرز ہیں یا ہمارے کونسلرز ہیں, وہ کسی بھی ایتھنک مائنورٹی سے وہ زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایسا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ اپنی کمیونٹی کو آدمی نیگیٹیوٹی ہی دے. یہ سیاست میں آ رہے ہیں اور سیاست کا کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ افیکٹو ہیں کہ نہیں. آئی تھنک دیٹ از دی مین ایشو. آپ یہ دیکھیے کہ انڈین جتنے بھی ہیں, چاہے وہ 2 ہیں یا 10 ہیں, وہ افیکٹو ہیں, وہ انڈین مفاد جو ہے اس کا وہ تحفظ کرتے ہیں. ہمارے ہاں لیبر گروپ آف پاکستان ہے, مسلم گروپ آف وہ لیبر ہے,
اور پتہ نہیں اپنے اپنے وہ ذاتی مفادات کے لیے پرائم منسٹر کا فوٹو بنانے کے لیے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فوٹو بنائے، اخبار میں آئی، دنیا ٹی وی پہ چل گئی اور جیو پہ چل گئی، ایئر وائی پہ چل گئی، بس ان کا مکمل ہو گیا کام. حقیقت یہ ہے کہ جو یہ فورمز بنے ہوئے ہیں دے آر ڈوئنگ نتھنگ فار پاکستان، دے آر ڈوئنگ نتھنگ فار اسلام. اسلام کی ڈیمونائزیشن ہوتی ہے، پاکستان کی ڈیمونائزیشن ہوتی ہے، پاکستان کی تضحیق اور تذلیل ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ایم پیز یا ہمارے پولیٹیشین مجال ہے کہ ایک بھی لفظ جو ہے پاکستان میں حق میں بول کر اس کا دفاع کریں پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا منفی ہو رہا ہے کہ جی وہاں مائنورٹیز کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، جب ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو یہ کوئی دفاع کرتے ہیں اس کا؟ کوئی اکا دکا اللہ ماشاء اللہ کو بندہ ہوگا جو دفاع کرے گا، وگرنہ وہ دفاع نہیں کرتے ہیں. دو باتیں. تیسری Taqriri sahab, I'll come back to you. I have another question for you that جو ہمارا جہاز بھر کے آج چلے گئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر سولیڈرٹی شو کرنے کے لیے قطر میں، اور قطر کیا ریٹیلیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یا کون سا اسلامی ملک از دا نیکسٹ ون آن دا ٹارگیٹ؟ یہ میرا آپ سے سوال ہوگا. لیکن لیٹ می برنگ عبد الرازق صاحب. رازق صاحب، جیسا کہ میں نے پاکستان کے حوالے سے انٹرو میں بتایا ہے کہ یہ جو ججوں کے معاملات ہیں، وی ٹاکنگ اباؤٹ دی پوسٹ 26 امینڈمنٹ، اس کے بعد آپ کو کیا توقع کرنی چاہیے کہ عدالتیں فیصلے کریں گی صحیح طریقے سے؟ اور پھر جیسا کہ میں نے یہ ناخوشگوار واقعے کی بات کی ہے، ایمان مزاری جو ایوم رائٹ کی لائر ہیں، ان کے ساتھ یہ جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں 15 نمبر سے کہا گیا کہ لاہور سے اٹھا کر ہائی کورٹ میں لگا دیے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے جو 2 جج تھے جس میں بابر ستار ہیں اور اس کے بعد سردار اعجاز اسحاق صاحب ہیں، ان کو جو ہے نا سنگل بینچ جو سنے جا رہے تھے مقدمات، ان سے ہٹا کر انہیں کہا کہ آپ ٹیکس کے معاملات دیکھیں، آپ کسی اور بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے. تو انہوں نے ایک خط لکھا ہے. تو ہو ورینگ از دس، یہ ججوں کا جو کنڈکٹ ہے، لڑائیاں ہیں یا جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیراز خان صاحب، آپ نے پاکستان کے جو آئینی معاملات ہیں اور عدالتی معاملات ہیں اس کے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو 26ویں ترمیم ہے اس کے آنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ پاکستان میں جوڈیشل انڈیپینڈنس تھی، اور سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا وائٹل رول تھا پچھلے 2-3 سال میں، جب سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی تھریٹس محسوس ہوئی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاص طور پر، پاکستان کی باقی ہائی کورٹس نے بھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاص طور پر اپنی جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تھی فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. اور چونکہ جو جتنے بھی سیاسی مقدمات ہیں پچھلے 2-2.5-3 سال میں، ان کی جو سب سے اہم ترین بیٹل فیلڈ تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہاں سے آپ نے دیکھا کہ آپ ایسے فیصلے آئے جن سے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کی کوشش کی اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کو عامر فاروق صاحب کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن باقی جتنے بھی 6 ججز تھے انہوں نے جو فیصلے کیے بڑی انڈیپینڈنس کے ساتھ، بڑی انٹیگریٹی کے ساتھ اور آئین اور قانون کو بنیاد بنا کے. تو پھر اس کو کرٹیل کرنے کے لیے اور پھر سپریم کورٹ سے جو فیصلے آ رہے تھے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لائی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کمپوزیشن تھی اس کو سب سے پہلے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ وہاں پہ عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ میں جا رہے تھے. تو اس کے بعد جو اکبر چیف جسٹس ہو سکتے تھے وہ جسٹس محسن ترکیانی جو سینئر موسٹ جج تھے، اور وہ ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ خط لکھا تھا کہ وہ جو جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور ججز کو جس طرح سے ان کو ایک ہراسمنٹ فیس کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے فیصلے جو ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں ان کو مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ قاضی فائز عیسیٰ تو اس وقت کچھ کر نہیں سکے اور نہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی اسی کشتی میں سوار تھے جس کشتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو خطرات محسوس ہو رہے تھے. تو پھر اس کی کمپوزیشن کو تبدیل اس طرح کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے سرفراز ڈوگر صاحب کو لایا گیا 15 نمبر سے، اور اس وقت جب ان کو لایا گیا تھا تو اسی وقت معلوم ہو گیا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے ان کو بنایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد چونکہ وہ اکیلے ہو سکتے تھے تو ان کو جو مزید کمک مہیا کرنے کے لیے پھر 4-5 اور ججز جو ہیں وہ انڈکٹ کیے گئے
سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک جج لائے گئے, بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی لائے گئے, اور پھر اس کے بعد 2-3 نئے ججز ان کو مہیا کی گئے تاکہ جو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اسٹرینتھ میں ان کو ایک امبیلنس تھا وہ پورا کرنے کے لیے. تو اب جو بابر ستار صاحب نے اور اعجاز اسحاق صاحب نے جو لیٹر بھی لکھا فل کورٹ میں اس سے پہلے, تو وہ یہی تھا کہ وہ سارے ججز چیف جسٹس پہ اس بات کا جائزہ لیں اپنے گریبان میں رکھیں کہ کیا اس عدلیہ کے اوپر عوام کا اعتماد باقی رہ گیا ہے, اور کیا عدلیہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی جو پوری کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو یہ ایک ایسی اس وقت کیفیت ہے پاکستان کے اندر 26ویں ترمیم کے بعد. ابھی تو 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان میں عدلیہ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, اور پاکستان میں جو جوڈیشل انڈیپینڈنس تھی, جو عدلیہ کی آزادی تھی, اس کو ایک ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ اس وقت عدلیہ آزادی کے ساتھ اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتی. ان کو ان کے فیصلوں میں مداخلت کی جاتی ہے, ان کی جو کارکردگی ہے, ان کی جو پرفارمنس ہے, ان کی جو باقی ڈیوٹیز ہیں, ان کے اندر بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مرضی کے فیصلے کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اس وقت پاکستان میں عدلیہ ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے جس کے اوپر عدلیہ کا عوام کا اعتماد اس سے مزید اٹھتا جا رہا ہے, اور لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ اب جو ہے وہ پاکستان میں فسطائیت جو ہے اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی ادارہ باقی نہیں رہا. اچھا, یہ آپ 30 ایئر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے وکیل ہونے کی حیثیت سے آپ کی وکالت ہے, اور آپ یہ جو ہائی کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں, پوری اتھارٹی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ اب ڈیلیور نہیں کر رہی ہے انصاف اور قانون کا. ہو امبیرسنگ اٹ از فار یو کہ آپ انہی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں ایز اے وکیل, تو ہو ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں, پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس بات کو گارنٹی کرتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو ہر ممکن طریقے سے انشور کیا جائے گا. تو جب عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دی گئی, اس کا کنٹرول ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دیا گیا, تو پھر اس کے بعد آپ ان سے کون سے اچھے فیصلے کی توقع کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ انتظامیہ کے کنٹرول میں آ گئی ہے. جی, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ مکمل طور پر ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کی کنٹرول میں آ چکی ہے, اس سے کسی بھی انڈیپینڈنٹ فیصلے کی آپ توقع نہیں کر سکتے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احمان مزاری اور سرفراز ڈوگر صاحب کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی ہے عدالت میں, بلکہ انہیں ڈانٹ پلائی گئی ہے, یہ واقعہ کیا ہے؟ چونکہ سوشل میڈیا پہ میں نے فالو کیا ہے, میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ نہیں ہے. یہ اس طرح عدالتوں میں اور درمیان بعض اوقات بات ہوتی رہتی ہے, لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ وکلا کے اندر یہ اضطراب ضرور پایا جاتا ہے کہ ان کو جو جس عدلیہ کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں اور وکلا تحریک چلائی تھی, اور اس بات کو ممکن بنانے کی کوشش کی تھی کہ عدلیہ جو ہے وہ ایک آزاد ادارے کے طور پہ کام کرے, وہ وکلا کی جو کوششیں تھیں اور وہ جو جدوجہد تھی وہ اس کے اوپر پانی پھر گیا ہے. اچھا, لیٹ می برنگ, ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا. لیٹ می برنگ عزیز صاحب, یہ جو رازق صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کمپلیٹلی انتظامیہ کے کنٹرول میں ہے, تو یہ صورتحال آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح کی ہے, یا جو پاکستان کا جو عدلیہ ہے اس کے حوالے سے آپ اگر کامنٹس کرنا چاہیں اس پر؟ یہ آزاد کشمیر میں خیر وہ تو 26ویں ترمیم جو ہے اس کا کوئی نہیں ہے, افیکٹ ابھی تک تو سامنے نہیں آیا. لیکن رازق صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ملک کا ایک المیہ یہ ہے کہ جو آدمی جس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں وہ آرام سے وہ اختیارات استعمال نہیں کرتے. اور جس طرح ثاقب نثار صاحب تھے, کبھی وہ اسپیکر میں چلے جاتے تھے, کبھی جا کر سیشن جج کو تھپڑ مارتے تھے. تو اس طرح کی سچویشن جو ہے نا, وہ آدمی کوئی بھی جب خود سر ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پھر یہ انتظامیہ کو یا ایگزیکٹو کو موقع ملا ہے کہ انہوں نے سوچا ہے کہ اگر فلاں چیف جسٹس بن گیا تو ہماری حکومت ہی چلے گی, اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے طریقہ کار نکالا 26 جو ترمیم ہے اس میں کہ سینئر ترین جو 3 ججز ہیں ان میں سے وہ جو جس کو چاہیں گے وہ چیف جسٹس. یہ تو بیسیکلی عدلیہ کی تباہی ہے.
اور جو آئین میں عدلیہ کا جو تھا کہ وہ جو رول تھا بنیادی حقوق کا کہ وہ اس کو ریوائیو کرتی رہے گی یا اس کو سناب نہیں ہونے دے گی، وہ ڈیفیٹ ہوا. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ چیف جسٹس تھے اس وقت یا جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے بعد تو کسی نہ اور کو عدالت تو ہے نہیں ہے، تو ہم جو کریں گے وہ کر لیں گے. یہ تھوڑا سا ہم لوگوں میں بھی یہ کمی ضرور ہے. تو یہ جو بنی ہے 26 ترمیم ہوئی ہے، اس میں کچھ تھوڑا بہت جوڈیشری کا بھی قصور ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل نہیں ہے. تو جو میں نے جیسے پہلے گزارش کیا کہ جوڈیشری کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے تھا. اب پہلے جس طرح وکلا نے ایک تحریک چلائی ہے، بڑی ماریں کھائی ہیں ریوائول کے لیے، جوڈیشری کے لیے، میرا خیال ہے رازق صاحب کو تیار رہنا چاہیے کہ ایک بار پھر اس طرح کرنا پڑے گا. تو پھر یہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کو ختم کرانا پڑے گا. جب تک یہ ختم نہیں ہوتی اب تک انہوں نے رازق صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ عدلیہ کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جو ان کی خوشنودی کے لیے جس کو وہ لائیں گے تو وہ حکومت کے وہ کام کریں گے. وہ لائے انہوں نے، یہ ترمیم اس لیے ہوئی ہے کہ جو بھی اس وقت تک جس حکومت ہے وہ اپنی مرضی کے کام کروائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا عدلیہ کے لیے یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. جو عزیز ہماری صاحب، آزاد کشمیر کی بات ہم کرتے ہیں. جی جی عزیز صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آزاد کشمیر کا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ پاکستان جی کے جوڈیشل سسٹم سے کتنا مختلف ہے؟ یہ سیم چیز جو آزاد پاکستان میں ویسے ہی آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں میں اس میں گزارش کروں کہ جو ہمارے ججز حضرات ہیں ان کے جو مراعات ہیں یا جو ٹینیور ہے جس کا 62 سال ہائی کورٹ کا، 65 سال جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا، وہ تو سیم ہے. لیکن یہ جو 26ویں ترمیم ہے پاکستان میں ہوئی ہے، چونکہ ہمارا اپنا آئین ہے تو یہاں اس طرح کی کوئی ترمیم نہیں ہوئی، اور اللہ کرے ہو بھی نہ، چونکہ جو رئیسی پوزیشن ہے وہ بھی ہماری خراب ہوگی. نہیں، میں میں لا کی سمجھتا ہوں بات کہ کر رہا یہ ہوں، ہماری عدلیہ لا جس طرح قانون جی کی بات کر رہا ہوں، جسٹس کی بات کر رہا ہوں. جیسے پاکستان پینل کوڈ ہے، پاکستان کرمنل وہ لاز سیم ہے، ہیں، سیم ہے، سیم پریکٹس ہے. وہ صرف سیم ہے، یعنی بالکل اسٹرکچر عدالتوں بالکل کا اسٹرکچر ہو رہا ہے، عدالتوں کا اسٹرکچر. اچھا کوئکلی اگر رازق صاحب میں آپ کے پاس ہوں، تیسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے مجھے. یہ جو سپریم کورٹ میں بڑے بڑے مقدمات ہیں، ایک 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ابھی نواز مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے ایک پٹیشن دی ہے کہ اس کو سنا جانا چاہیے، اور کئی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں اس کے خلاف، لیکن ڈیٹ نہیں پڑ رہی ہے اس کی ہیئرنگ کی. اور یہ بتا دیں کہ یہ کیا واقعی اس کے خلاف کوئی فل کورٹ بنے گا؟ یعنی 27 جج ہیں اس وقت، پہلے 17 ہوتے تھے، 27 جج ہو گئے یہ. اور پھر اس کی کوئی کیا فل کورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور پھر جو مقدمات بڑے بڑے ہیں ان کو بھی ہمیں بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں کون کون سے مقدمات زیر سماعت ہیں جس پر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ سنوائی ہوگی یا اس پر جرا ہوگی. دیکھیے جی، جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو اگر اس وقت اس میں ٹھیک کہا عزیز صاحب نے کہ اس میں عدلیہ کا بھی ایک قصور ہے، اور وہ یہ تھا کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ تھے. اگر وہ اس وقت اس کے سامنے ڈٹ جاتے تو شاید یہ ترمیم لانا بہت مشکل تھا. لیکن چونکہ وہ خود سہولت کار تھے اور وہ خود فیسیلیٹیٹر تھے، انہوں نے اس ترمیم کو انشور کیا ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر. اب اس کے بعد جو جیا آفریدی صاحب جو اس ترمیم کے بینیفیشری تھے بینگ چیف جسٹس، ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ فوری طور پر جب یہ آئی تھی پٹیشنیں آئی تھیں تو اس وقت وہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دے دیتے. جیسے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے ان کو خط لکھ کے تو اس بات کا کہا تھا کہ آپ فل کورٹ بنائیں. اور بلکہ میٹنگ میں بھی جو اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو اس وقت کمیٹی تھی اس میں منصور علی شاہ اور منیب اختر شامل تھے، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا تھا میجورٹی سے کہ اس کو فکس کریں، تو اس کو انہوں نے پرولانگ کیا. اب اس وقت جو کنسرن لوگوں کا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو نہ صرف سنا ان پٹیشن کو سنا جائے بلکہ ان کو سننے کے لیے جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے ججز کو ہائی کورٹ سے لایا گیا کورٹ پیکنگ،
تو جو اس ترمیم کے بینیفیشری ہیں اس کو وہ فل کورٹ سنے جو اوریجنل فل کورٹ تھی جب یہ آئینی ترمیم لائی گئی تھی، جو اس وقت سپریم کورٹ کے ججز تھے ان کے اوپر مشتمل جو ہے وہ فل کورٹ اس کو سنے، تبھی اس سے کوئی آپ امید کر سکتے ہیں کسی اچھے فیصلے کی. ورنہ اگر وہی ججز جن کو کورٹ پیکنگ کے لیے لایا گیا ہے اور پھر موجودہ ماحول میں ان کے اوپر جس طرح تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اس کی موجودگی میں آپ 26ویں آئینی ترمیم کا کوئی ان کے حوالے سے کسی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کی یا ہیئرنگ کی یا پروسیڈنگ کی آپ توقع نہیں کر سکتے. لیکن ججز کو خود بھی احساس ہے کہ ان کی آزادی سلب ہو چکی ہے، ان کے اختیارات کسی اور نے لے لیے ہوئے ہیں، اور لیکن وہ اس وقت بہت سارے ججز ایسے ہیں جو نئے جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ مجبور بھی ہیں اپنی اس ترمیم اور اپنے جو بینیفٹس ہیں ان کے ہاتھوں شاید وہ اس طریقے سے بات نہ کریں. تو اس لیے اوریجنل فل کورٹ، یہی مصطفیٰ کمال کھوکھر صاحب کی پٹیشن ہے کہ اوریجنل فل کورٹ جو اس وقت فل کورٹ تھی وہ ان آئینی ترامیم کے اوپر جو آئینی درخواستیں ہیں ان کو سنے. اچھا، مجھے ذرا چونکہ یہ سوال بھی میرا تھا کہ کون کون سے بڑے بڑے کیس ہیں جو ابھی نیئر فیوچر میں، یعنی عمران خان صاحب کا کیس ہے، 9 مئی کے مقدمات ہیں، فوجی عدالتوں سے متعلق معاملات ہیں، یہ اس کے بارے میں کب تک یہ فوجی سنوائی عدالتوں ہوگی؟ سے والے معاملات تو سپریم کورٹ طے کر چکی ہے. اس وقت جو چیزیں، ایک عمران خان صاحب کا جو القادر ٹرسٹ میں ان کو سزائیں دی گئی ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سب سے امپورٹنٹ کیس ہے جو پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے درخواستیں بہت امپورٹنٹ جو پینڈنگ ہیں. اس کے علاوہ 9 مئی کی جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کی پٹیشن ہے جس کو پچھلے تقریباً 10 ماہ سے فکس نہیں کیا جا رہا. بڑی کوششیں کی، درخواستیں دی گئی، اور لیکن وہ آئینی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے جس میں 9 مئی کے جو ابیٹمنٹ کا جو کیس بنایا گیا ہے اس کو سیل کیا گیا ہے، اور لیکن وہ پٹیشن بھی فکس ابھی نہیں ہو رہی. اور یہ اس طرح کی نہیں، یہ جو لوگوں کو 9 مئی میں، جس میں عمر ایوب ہیں، بہت سارے دوسرے ہیں، وہ لطیف چترالی صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں، تو یہ لوگ منظر سے غائب ہیں ہائی کورٹ میں. ان کی اپیلیں، وہ آپ نے اپیلیں دائر کی، پینڈنگ اپیلیں دائر ہیں اس کے خلاف؟ جی، وہ اپیلیں انہوں نے دائر کی ہوئی ہیں. بہت سارے جو افیکٹیز ہیں یا کنوکٹس ہیں، لیکن وہ خود اس وقت پیش ہونے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ سکیں اور اپنی اپیلز کو پرسو کر سکیں. لیکن جو لوگ گرفتار ہیں آلریڈی، اعجاز چودھری اور یاسمین راشد اور باقی لوگ، ان کی جو اپیلیں ہیں وہ ابھی زیر سماعت ہیں. البتہ انہوں نے بھی کوئی اگلی تاریخ جو ہے وہ مقرر نہیں کی. اچھا، مجھے توقع رئیسی صاحب کو بیچ میں لانا دیں. توقع رئیسی صاحب، آپ ان معاملات پر بڑے اپنی فرد جو آپ کی فورم فار یہ ہے کنفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے آپ بڑے سیمینار کروایا کرتے تھے، تو آپ کوئی ابھی سیمینار کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی خطرہ ہے کوئی کسی جنم سے کہ آپ کیوں پاکستان کی جو ہے جوڈیشری کے حوالے سے سیمینار کر رہے ہیں یا میڈیا کے حوالے سے؟ آپ کیوں کب کریں گے یہ؟ اور پھر جیسے کہ میں نے وہی مائگریشن کے حوالے سے جو ایشو اٹھایا، اس پر آپ بڑے سیمینار کروایا کرتے تھے اپنے فارم کے ذریعے، تو آپ بھی کمپرومائز ہی سمجھیں پھر آپ کو بھی؟ جی، مجھے آپ کمپرومائز سمجھ سکتے ہیں. پوری قوم اس وقت کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے. اگر میں بھی اس کا حصہ ہوں تو پھر ظاہر ہے میں بھی پاکستانی ہوں اور بڑا پراؤڈ پاکستانی ہوں. دیکھیں، یہ تو آزرا ہے تفنن، میں آزرا ہے تفنن بات کر دی. اب بھی بہت سارے سیمینارز ہو رہے ہیں. ابھی تقریباً ہر مہینے میں 1-2 دفعہ سیمینار ہوتے ہیں. ابھی ستمبر، اکتوبر، نومبر میں سیمینارز ہو رہے ہیں. آپ اب ذرا تھوڑا سا کوئی رابطہ رکھیں تو پھر آپ بھی ان سیمینار میں شرکت کر سکتے ہیں. ہم لندن آئی پروگرام اگلے سیمینار میں آپ کے فرد کے ہیڈ آفس میں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے. مجھے وہ اپنے میرے سوال کا جواب دے دیں ویری کوئکلی، چونکہ میں نے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. وہ کشمیر کا ہے، چونکہ UK، یورپ، امریکہ کے اندر لوگوں کے سینٹیمنٹ مقبوضہ کشمیر سے ہیں، جو انڈین ایڈمنسٹریشن کشمیر ہے یا پاکستان ایڈمنسٹریشن کشمیر یا آزاد کشمیر ہے، اس حوالے سے دونوں طرف سے احتجاج ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں وہ سنتے ہیں یہی خبریں، اور وہ جب نہیں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مجھے بہت ہی زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں. بہرحال وہ ایشو میں نے ہائی لائٹ کرنے، بڑے جینین ایشو ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہمارا جہاز جانا اور قطر کے ساتھ
اظہار یکجہتی کرنا، جبکہ امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ہم نے نوبل امن پرائز کے لیے نومینیٹ کیا ہوا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے. تو مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جو وہی ڈونلڈ ٹرمپ جن کو پتا تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے قطر کے اوپر، اور اس یعنی جو مذاکرات کی ٹیم تھی اس کو قتل کر دیں گے، اینڈ ہی ڈڈ ناٹ اسٹاپ اسرائیل بٹ دے واٹ دے ڈیڈ. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وڈ کرافٹ جو ان کے ڈیفنس سیکرٹری ہیں ان کو کہا کہ یو انفارم قطر کہ اسرائیل ول اٹیک یو. تو آپ اس پہ ذرا کر دیں، کامنٹس کر دیں، اور پھر پاکستان کا وہاں جا کر جانا اور پھر سولیڈیرٹی شو کرنا. ڈز اٹ ریئلی مین ایٹ دیٹ ٹائم وین پاکستان از ان فلڈ اینڈ کرائسس اٹسیلف؟ دیکھیے بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک ڈومین میں نہیں ہوتی ہیں، جو میری معلومات ہیں اس وقت، کیونکہ جو امریکہ، برطانیہ اور روس سے جو سسٹمز لیے گئے تھے وہ سارے فیل ہو گئے. اب پاکستان نے انڈیا میں جو کام کیا ہے چائنیز سپورٹ کے ساتھ، تو اس سے مغربی دنیا میں بھی اور جو عرب دنیا ہے اس میں ایک لہر آئی ہے کہ پاکستان نے ایسا کیا چیز جو کیا ڈیفنس سسٹم بنایا، کیا انہوں نے اٹیکنگ میکنزم تیار کیا کہ وہ اس جنگ کو 1.5 گھنٹے میں ہی اس نے پانسا پلٹ دیا، کہ امریکہ جیسی ریاست کو بھی آ کر، امریکہ جیسے ملک کو آ کر کہنا پڑا کہ پلیز سٹاپ. وہ انہوں نے کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں کیا امریکہ نے جنگ کو رکوا کر، نہ ہی وہ نوبیل پرائز کے مستحق ہیں. انہوں نے روکا اس لیے کہ کہیں یورپ اور ویسٹ ایکسپوز نہ ہو جائے، جس طرح ابھی یورپ اور ویسٹ ایکسپوز ہو گئے ہیں قطر میں کہ ان کا دفاعی نظام جو تھا وہ بلینز آف ڈالرز کا تھا، وہ سارا ناکام ہو گیا یا اس کو مفلوج کر دیا گیا. تو اب جو پاکستان کے کچھ لوگ جو وہاں گئے ہیں، اگرچہ اظہار یکجہتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں خوشخبری بھی ہوگی کہ پاکستان کے ایک انتہائی مؤثر ترین شخصیت ہیں جو اندرون خانہ عرب ممالک ساتھ کام کر رہی ہیں پہلے سے ہی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کو عرب دنیا میں، جس طرح ایران کے ساتھ ہیلپ کیا ہے، اس طرح عرب دنیا میں بھی اس کو متعارف کروایا جائے. ایک تو اس میں یہ، اگرچہ میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں کہ جب عوام ڈوبی ہوئی ہے تو پورا جہاز بھر کے وہاں لے جایا جائے، وہ 2-3 کام کے آدمی جاتے، اور یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے، اس کو بیک ڈور ڈپلومیسی کے طور پر کروایا جا سکتا تھا. صرف ایک بندہ جاتا، جا کے اظہار یکجہتی ان کے ساتھ کر لیتا. دوسری جو اس میں دوسری بات جو اس میں یہ ہے نا کہ میں اکثر آپ کے ہی پروگرام میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب آپ لوگ اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، دوسروں کے سہارے بیٹھے رہیں گے، تو جب چاہیں وہ آپ کی جو بیساکھی ہے وہ اس کو کرچز جو ہیں وہ کھینچ لیں، پھر آپ گر جائیں گے. تو پاکستان نے اپنا دفاع خود کیا، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا. اسی طرح عربوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسلامی برادر ملک کے ساتھ مل کر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میزائل ٹیکنالوجی میں ہوئی ہے، ڈیفنس سسٹمز میں ہوئی ہے، ہمارے ایئر کرافٹ جو اسلام نے تیار کیے ہیں ان میں وہ ان کی مالی معاونت بھی کریں، اور ٹیکنالوجیکل جو ٹرانسفر ہے اس میں آگے لے کر صاحب تھینک یو. مجھے عزیز صاحب سے بات کرنی ہے. عزیز صاحب یہ بتائیں کہ 23/7/2025 کو آزاد کشمیر میں جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کوئی 38 مطالبات رکھے ہیں. مجھے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آزاد کشمیر میں رشوت کا خاتمہ ہے، آزاد کشمیر کے وسائل آزاد کشمیر کے اوپر خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے، کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، 12 سیٹیں ہیں جموں کشمیر مقیم مہاجرین کی پاکستان میں، اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. یہ سارے ہیں جس میں ٹانلز ہیں، پانی ہے، بہت ساری مطالبات اس میں رکھے گئے ہیں جو عوامی مفاد عامہ میں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ سارے مطالبات جو ہیں آپ کی نظر سے بھی گزرے ہیں، آپ آزاد کشمیر کے ایکٹ 1974 کو بڑے اچھی طرح سمجھتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو اس آزاد کشمیر کے ایکٹ 1974 یا قانون یا آئین کے متصادم ہو یا اس کے خلاف ہو، جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مجھے بتائیں کہ یہ سارے آئینی مطالبے، اور اگر آئینی ہے تو پھر آزاد کشمیر کی ساری اقتداری جماعتیں عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف کیوں ہو گئی ہیں؟ اور کوئی کہتا ہے یہ راک کے ایجنٹ ہیں، کوئی کہتا ہے کس کے ایجنٹ ہیں، یہ فارن فنڈنگ ہے. واٹ از دس ہیپننگ سر؟ یہ اتنی بڑی طاقت بن گئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی؟
بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا۔ شراز صاحب، جی گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ایکشن کمیٹیز کو کہیں یا ری ایکشن کمیٹی کہیں، کہ جب حکومت اور اپوزیشن آپس میں مل جائیں اور وہ لوگوں کے مفاد کے بجائے اپنے مفادات جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس طرح کا عوامی رد عمل آتا ہے۔ یہ نیچرل ہے، یہ ان نیچرل نہیں۔ جہاں تک دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ یہ سارے مطالبات، میں سمجھتا ہوں ان کو 12 سیٹوں والے جو ان کا مطالبہ ہے وہ ان کے ڈومین سے مجھے باہر نظر آتا ہے، چونکہ وہ تو آئین میں امینڈمنٹ کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن باقی جو مطالبات ہیں ان کے، وہ بنیادی حقوق کے مطابق ہیں، لوگوں کے بنیادی مسائل کے مطابق ہیں، اور ان سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ گزارش کروں کہ سمپل سی بات ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کے مطابق ہر ایک بندے کو سہولت ملنی چاہیے۔ اس سے کسی کو اگر خوش کرنے کے لیے بڑھا دیا جائے، کسی کو بالکل زیرو پر رکھ دیا جائے، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اس جو ابھی 29 ستمبر کی جو کال ہے ان کی، میں آپ کو یہ قبل از وقت بتا دوں کہ حکومت نے بھی اپنی پوری وہ جو ہوتی ہے نا وہ بندوقیں وغیرہ کس لی ہیں، وہ بھی تیار ہیں کہ ہم ان پہ ان کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ اور ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی کہتی ہے کہ ہم بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ وہ دعا کرتے ہیں ہم کہ کوئی بڑا مس ہیپ نہ ہو، لیکن اس طرف حالات جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 29 ستمبر کو بڑا کوئی مس ہیپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کو زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے کہ کوئی مس ہیپ اگر عوامی رد عمل میں ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میں تو گزارش کروں کہ جو بھی ان کے مطالبات جی ہیں وہ جی بالکل بنیادی حقوق کے مطابق ہیں۔ کچھ کمی بیشی تو ہوتی ہے، 100% تو کوئی بات صحیح نہیں ہوتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اکثریتی جو ان کے مطالبات ہیں، جس کو 90% آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بالکل جو ہے آئین کے بنیادی جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹ کے مطابق ہیں اور لوگوں کے مطابق لیکن لیکن وہ ان کی آپ باتوں یہ کو سمجھتے ہیں کہ اقتدار والی جماعتیں جو ہیں وہ کس بیانیے کے تحت آئندہ الیکشن میں جائیں گی؟ اور اگر جائیں گی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی آ جاتی ہے، یعنی الیکشن کے اندر الیکشن لڑتی ہے، تو حکومت نے تو تیاری کی ہوگی کہ ان کو ذرا یہ ووٹ تو دیں گے، احتجاجی سیاست کچھ اور ہوتی ہے لیکن انتخابی سیاست کچھ اور ہوتی ہے، نظامیہ ہماری ہوگی، ہم بندے اکٹھے کریں گے، لیکن یہ کتنی بڑی تھریٹ ہوگی آئندہ الیکشن میں یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی؟ میں سمجھتا ہوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کوئی بڑی تھراٹ نہیں ہے، یہ کوئی آرگنائز لوگ نہیں ہیں، یہ عوامی رد عمل کے طور پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سیاستدانوں کو خواہ مخواہ کو فکر مندی پڑ گئی ہے۔ یہ جماعتوں کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں میری رائے کے مطابق۔ یہ ایک بنیادی جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان کی حمایت کی وجہ سے لوگوں کی ان کو حمایت حاصل ہے۔ یہ کوئی ایسی جس طرح کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے اس طرح سے یہ کوئی آرگنائز لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کا آپس میں اس طرح سے کوئی ربط ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو خواہ مخواہ ایک فکر پڑ گئی ہے کہ ہمارے لیے تھرٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ کوئی سیاسی جماعتوں کے لیے یا حکومت کے لیے تھرٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ آپ نے نہیں کیے تو ہم ریئیکشن میں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو اس پہ عمل درآمد کریں۔ یہ کوئی گورنمنٹ یا کسی سیاسی پارٹی کو نہ تھرٹ نہیں، اور نہ ہی کوئی یہ حکومت بنانے کی پوزیشن ہے میری جو رائے ہے اس کے مطابق۔ تو عزیز یہ صاحب خواہ مخواہ انہوں نے کر لی۔ عزیز صاحب آپ قابل احترام ہیں میرے لیے، اور لیکن یہ میری جو جواب ہے یہ مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ سے ایک سوال کروں۔ ایک جو آزاد کشمیر کا جو یہ جج ہے یہ فیصلے کیوں نہیں بر وقت کرتے ہیں؟ چڑوئی میں پچھلے الیکشن 4 سال پہلے الیکشن والے دن 2 قتل ہوئے تھے اور ایک سیاسی شخصیت اس میں انوالو تھی، ان پر الزام ہے یا ان کا نام ایف آئی آر میں ہے، اور میرے خیال میں میری معلومات کے مطابق آپ مجھے توثیق کیجیے گا 7 افراد کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر ہے۔ اس مقدمے میں آپ وکیل ہیں، تو آپ یہ مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو دے رہے ہیں اور بار بار استثناء لے رہے ہیں، یا ججوں کی طرف سے ہو رہا ہے یا پھر آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے ججوں کے اوپر پریشر ہے کہ اس کا فیصلہ نہ کریں؟ یہ معاملہ ہے کہ چونکہ یہ اس شخص کی اپنی عزت کے لیے، سیاست کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا فیصلہ ہو، اور جو 2 قتل ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کس نے کیے، لیکن قتل تو ہوئے ہیں، ضروری نہیں کہ استخاذہ میں وہ 7 لوگ شامل ہیں انہوں نے ہی کیا ہو، اس کا فیصلہ کیوں نہیں آپ کروانے دیتے اور آپ کیوں بار بار تاریخیں لے رہے ہیں؟
میں گزارش کروں کہ یہ کیس آپ وکیل ہیں اس کیس میں یا نہیں؟ مجھے میری اصلاح کریں. میں اس میں میں چودھری یاسین صاحب کا وکیل ہوں اس ڈبل مرڈر کیس میں یہ ٹھیک ہے. گزارش کروں کہ یہ کیس پہلے یہاں اس تنازع پہ آ گیا تھا کہ یہ 88 کے تحت چلے گا یا آرڈینری کورٹ میں چلے گا. اس کے اوپر پھر ہم نے بحث کی تو ہماری بات نہیں مانی گئی، تو پھر ہائی کورٹ میں ہم نے نگرانی کی، ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ میں نگرانی کی، سپریم کورٹ میں بھی خاصا ٹائم لگ گیا. اب یہ کیس سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیا ہے ٹرائل کورٹ میں، اور ٹرائل کورٹ میں یہ اتنا سپیڈی اس کا ٹرائل جاری ہے کہ تقریباً ایک یا دن چھوڑ کے ہفتے میں 2 یا 3 تاریخیں ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی 5 7 8 گواہ ہو بھی چکے ہیں. اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں 64 گواہ ہیں، تو وہ جو استغاثے نے جو گواہ 64 رکھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کو وہ پیش کریں گے، اس پہ ٹائم تو کنزیوم ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اپنی رفتار سے اب جو ہے جب سے واپس آیا ہے تو پوری رفتار سے یہ کیس رواں ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 7 آدمی جن کے خلاف میں اس کے میرٹ میں اس لیے نہیں جاتا چونکہ میں اس کا وکیل ہوں اس کیس میں، تو میں اس کی کوئی فیچر ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیس بہت جلد جو ہے نا کنکلوڈ ہوگا، اور اس میں بڑی سپیڈ سے کاروائی جاری ہے. الیکشن سے پہلے ہوگا. یہ الیکشن سے پہلے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شراز جی صاحب سر. ایک منٹ ذرا. شراز صاحب جی. کوئی بھی اس طرح کوئی کیس جب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں چل رہا ہو، میرے خیال میں چینل کو چاہیے کہ اس کو اوائڈ کریں. یہ سب جوڈس ہو سکتا ہے، ان کا ایک بھی کامنٹ جو ہے وہ کیس پر امپیکٹ ڈال سکتا ہے. لہذا نہیں کیونکہ نہیں یہ کوئی نہیں، وکیل ہیں، ہم نے کر دیا. میری رائے یہی ہے ہم کہ نے آپ اس سے ذرا اجتناب کر لیں. نہیں میں نے پوچھنا ضروری سمجھا کہ یہ کیس کہاں تک پہنچا، تو انہوں نے بتا دیا. ہم نے رائے نہیں لی کہ اس کا کیا. میں نے یہ کہہ رہا ہوں اب کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کیس نا کہ جی انہوں نے ابھی ایک نقطہ بتاتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ابھی جو ہو جائے گا جناب کچھ دنوں تک یا فلاں چیز سے اچھا پہلے ہو جائے گا، رازق تو ان صاحب کو سے کیسے پتا ہے یہ چیز سب جوڈس ہوتی ہے. اچھا یہ رازق صاحب سے وکیل پوچھ بیٹھے ہیں، لیتے ہیں کہ ان کو پتا ہے اس چیز کا. رازق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی بریچ کیا ہے جی؟ یہ سب جوجس ہے اگر یہ کیس، تو ہم نے کوئی بریچ کیا ابھی تک کی گفتگو میں؟ نہیں ماشاء اللہ. عزیز صاحب نے دیکھا نا، آپ نے ایک سوال پوچھا اور سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور عزیز صاحب نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی جو پروفیشنل ان کا ایکسپیرینس ہے اس کے تحت انہوں نے کوئی اس کے میرٹس کو ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے صرف آپ نے رفتار کا پوچھا، اس کے حوالے سے بتایا کہ اس کی کیا ریزنس تھیں اور کس طرح سے وہ چل رہا ہے اور کب اس کا فیصلہ کے امکانات ہیں، لیکن اس کے میرٹس کو انہوں نے بالکل ہی جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا. یہ اس لیے تو کئی صاحب ضروری ہے. آپ رہتے ہیں ملتان میں، اور ملتان والے بہت لیٹ آئے ہیں اس یو کے میں. ہم یہاں پر آ کر ہم نے سڑکیں بنائی ہیں، پل بنائے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آگے، اور ہم نے منگلا ڈیم جب بنایا. آج کل پاکستان والے نہیں کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیتے، بادشاہ ڈیم نہیں بنانے دیتے. وہ لوگ یہاں یو کے میں پہلے آ گئے تھے، اور اکثریت ہے. اور ان 2 جو قتل ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار بھی یہاں رہتے ہیں، اور جنہوں نے کے اوپر یعنی جو اکیوزڈ ہیں، جن کے اوپر دفعہ 302 لگا ہوا ہے، وہ بھی یہاں کے شہری ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے. بہرحال عوامی ایکشن کمیٹی کا دباؤ اتنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کم از کم جو ٹکٹ ہوں گے، یعنی کسی بھی پارٹی کا ہو، جو جیتے گا اوبیسلی اس کی پیسے اس کو زیادہ دینے پڑیں گے، چونکہ پیسے کی کھیل ہے یہاں پر. اب یہ اتنا سستا ٹکٹ نہیں رہ گیا کہ جیتنے والے بھی بڑے مشکل ہیں. اور عوامی ایکشن کمیٹی کا دباؤ اتنا ہوگا کہ اگر وہ ووٹیں دیں گے کسی کو، میرے خیال میں لوگ تو انہی کے ساتھ ہیں، اور وہ اس کی حفاظت بھی کریں گے. ہم نے خیبر پختونخوا میں 8 فروری کے الیکشن میں دیکھا ہے کہ انہوں نے ووٹیں بھی دی ہیں لیکن رزلٹ بھی لے کر وہ اٹھے. تو یہ اتنے معاملات سادہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر میں ایک اور ایشو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے ڈوڈا میں ایک ڈسپنسری ایک جگہ چل رہی تھی، اور یہ کسی غریب آدمی کا گھر تھا. وہاں پر یہ ڈسپنسری چل رہی تھی، گورنمنٹ کی ڈسپنسری تھی، لوگوں کو سہولتیں مل رہی تھی. لیکن وہاں کا جو ڈپٹی کمشنر تھا، جس کا نام ہے مسٹر سنگھ، تو اس نے، میں پہلا نام ڈسکلوز نہیں کرتا ہوں، تو انہوں نے کسی کی سفارش سے اس ڈسپنسری کو اس جگہ سے دوسری جگہ پر کہیں شفٹ کر دیا. تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی، اور انہوں نے وہاں گئے، اور ان کے ساتھ یہ جو معراج ملک صاحب ہیں جو ایم ایل اے ہیں مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں، ان کی تکرار ہوئی.
डिप्टी कमिश्नर के साथ कि आपने लोगों की सहूलत को ख़त्म कर दिया, तो ज़्यादा कन्वीनियंट लोकेशन पर वो डिस्पेंसरी थी, लिहाजा आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने किसी की सिफारिश सुनकर ये डिस्पेंसरी को मूव किया है दूसरी जगह। तो डिप्टी कमिश्नर साहब तैश में आ गए और उनके ऊपर एफआईआर काटी और उठाकर जेल में बंद कर दिया। इस वक्त मकबूजा कश्मीर पूरे के अंदर इसके हवाले से बहुत बड़े मुजाहरे भी हो रहे हैं और लोग सरापा एहतजाज है। ये मकबूजा कश्मीर की हालत है, जबकि सैलाब भी आया हुआ है और फिर ये जो पाक इंडिया जंग हुई है मई के महीने में पहलगाम से, उन सबको एक तरह का कैद बंद की सहूलतें की तरह उनको रखा गया। और आज़ाद कश्मीर में भी मामलात जो है वो इतने सादा नहीं है, चूंकि अगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी हड़ताल की कॉल देती है और जैसा कि अजीज साहब ने कहा कि हुकूमत पूरी तरह ताकत से उन्हें कुचलने के लिए तैयार है, तो ये दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। राजक साहब, मैं ये बताऊं आपको कि आपसे सिर्फ आखिरी सवाल पूछता हूं कि आजाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? कि आज़ाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शंस के हवाले से सफबंदी हो रही है और अभी कुछ पहले कहना कबल अज़ वक्त होगा, इसलिए कि अभी मुख्तलिफ जमातों के आपस में बात भी होंगे, कैंडिडेट्स भी अनाउंस होंगी। जैसे आपने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी का भी उसका भी एक इम्पैक्ट है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको अगले चंद माह के बाद जो है वो सामने आएंगी कि क्या खदोखाल बनते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपना एक क्लेम कर रही है, पीएमएलएम जो है उसकी फेडरल में पंजाब में जो है उनकी हुकूमत है और उनका अपना एक इसके ऊपर क्लेम है। इसी तरह बाकी जमातें हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामी है और बाकी जमातें भी हैं जो इसके ऊपर अपने अपने जो सबबंदी करेंगी, तो उसके बाद आपको सिचुएशन सामने आएगी क्या होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो कुरैशी साहब लंदन से उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, अब्दुल अजीज रतालवी साहब ने कोटली आज़ाद कश्मीर से, और जनाब सरदार अब्दुल राज़क एडवोकेट ने मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था। आप सब मेहमानों का शुक्रिया, देखने वालों सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अपनी फीडबैक